अस्सलाम वालेकुम। बुज़दार साहब की नैब के सामने पेशी और बुज़दार साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक ज़ेर तामीर होटल को शराब का परमिट जारी कर दिया और जो चहमगोइयाँ हैं वो ये हैं कि इनके एक अजीज़ ने उसके एवज़ पहले हमने 5 करोड़ सुना था, फिर दोबारा हमें पता चला कि 7 करोड़। ये इल्ज़ाम है, अभी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, इससे हतमी शक्ल नहीं कही जा सकती, लेकिन जो गॉसिप है वो ये है कि इनके एक करीबी अजीज़ जो पुलिस में कहा जाता है कि अफसर भी हैं, उन्होंने वसूली की और 7 करोड़ का इल्ज़ाम है कि वो वसूल किया गया। नैब ने तलब किया और नैब के सामने आज जो ख़बरें आई वो ये थीं कि अकरम गोंदल साहब हैं, एक फॉर्मर कोई एक्साइज़ के ऑफिसर। ये अभी सारा रिपोर्टेड है, ऑफिशियली नैब इसके ऊपर कोई जारी करेगा बयान तो फिर हम इसको हतमी शक्ल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए भी तैयार है। तो जो तफसील है इसके मोटे मोटे नुकात मैं आपको बता दूं कि शराब लाइसेंस के इजरा का मामला वज़ीर आला पंजाब की 2 घंटे तक पूछगिछ हुई। उस्मान बुज़दार को नैब ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दे दिया और उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत की। हुआ यह है कि शराब का तो सवाल जवाब पूछा, साथ उन्होंने जो उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन वाला मामला है वो भी सामने आ गया और उसके ऊपर भी सवाल जवाब कर दिया। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ 2 अफराद वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए नैब के सामने मौक़िफ़ रखा है उस्मान बुज़दार साहब ये कहते हैं, और इसी तरह बाकी नुकात हैं जिनको आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा कंपाइलेशन की और ये देखा कि ये नैब के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि नैब एक ऐसा इस वक्त अदारा है हमारे सामने जिस प्राइम मोटिव पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन मैनिफेस्टो है। तहरीक इंसाफ है, इंसाफ चाहती है करना, लेकिन क्या नैब एहतसाब करते हुए इंसाफ कर रहा है या इंसाफ को पामाल कर रहा है? तो लगता यह है कि इंसाफ को पामाल कर रहा है। उसकी सबसे जो बड़ी और रोशन मिसाल हमारे सामने नज़र आती है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का एक से ज़ायद ऑर्डर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बारहा इसको ये कह चुका है कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सियासी जोड़ तोड़ के लिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नैब को इस्तेमाल किया था नैब ज़ादे बनाने के लिए। जब जमाली साहब की हुकूमत एक वोट से कायम की गई तो वो एक वोट लेने के लिए 15 बंदे तोड़ने पड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनवानी पड़ी, फिर उनकी हुकूमत बन पाई। काफ लीग के साथ पेट्रियाट का इत्तेहाद हुआ और इस तरीके से वो जोड़ तोड़ जो था उसने नैब का जो कॉन्सेप्ट था ओरिजिनली मुशर्रफ दौर में वहीं पे फौत हो गया। वो सारे मुकदमात जो बनाए थे सिर्फ बंदों को तोड़ने के काम आए। उसके बाद भी ये सिलसिला अभी तक वैसे ही चल रहा है। बड़े बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं और बाद में बंदा ड्राई क्लीन साफ़ सुथरा होकर बाहर निकलता है, क्योंकि वो चार्जेस अभी तक जितने भी हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस थे किसी को ये साबित नहीं कर सके। अपोजिशन के मोटे मोटे अगर रहनुमाओं के नाम लें जिनके ऊपर नैब ने तहकीकात की तो वो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएँ तो उस्मान बुज़दार, अलीम ख़ान, सिब्तैन ख़ान, परवेज़ खटक, ग़ुलाम सरवर, और अगर इनके इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको शामिल कर लें तो परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, और कहा यह जाता है कि मुनस इलाही जो हैं वो भी इसके ऊपर रडार जो है इस वक्त है, किसी वक्त भी उनकी भी पकड़ाई हो सकती है। ख्वाजा साद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके ऊपर एक रिव्यू फाइल किया है जिसमें वो पैराज जिसके ऊपर नैब को इतराज़ है उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे। हो सकता है इससे ज़्यादा सख्त फैसला आ जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच इसके ऊपर बोल चुकी है, यूरोपियन कमीशन इसके ऊपर बोल चुका है, पार्लिमान में इसके अंदर आवाज़ें उठाई जाती हैं। सिर्फ वे फॉरवर्ड नहीं है हमारे पास, हमारी पार्लियामेंट की नाकामी है कि उसमें वे फॉरवर्ड देने के लिए नाकाम है, और कोर्ट के किसी ऑर्डर का सहारा लेके शायद आगे बढ़ें, खुद किसी में करने की हिम्मत नहीं है। ट्रांसपेरेंटली एहतसाब होना चाहिए, किसी को बचना नहीं चाहिए। ज़रदारी साहब के ऊपर अगर इल्ज़ाम है 150 अरब का तो साबित होके अगर साबित कर सकते हैं तो उनको सज़ा दें। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के ऊपर हुंडी हवाला के ज़रिए और टीटी के ज़रिए पैसे घुमाने का इल्ज़ाम है तो साबित करें और साबित करके उनको सज़ा दें। ये इनकॉम्पिटेंस भी है, नाअहली भी है, और इसके अलावा इनके अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की काबिलियत नहीं है। और थर्ड, ये सिर्फ बंदे पे हाथ डालते हैं सियासी दबाव की खातर, बंदा तोड़ने की खातर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातर। रिज़ल्ट उसमें से कैसे निकलना है इनको अभी मालूम नहीं है। साल बाद वो केस जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, और ख्वाजा साद रफ़ीक का केस उसकी मिसाल है। ख्वाजा साद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन पैराज की रिव्यू फाइल की गई, ज़मीन के जाली दस्तावेज़ात बनाने का इल्ज़ाम है, ताहम इन दस्तावेज़ात को कहीं हवाला नहीं दिया गया। पैरागॉन सिटी के लिए इजाज़त के हसूल में बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम सामने नहीं आया। तहकीकात शफाफ नहीं थी। नैब प्रोसिक्यूटर्स गैर मुतलका और गैर ज़रूरी सवालात पूछते रहे। ख्वाजा बरदरान का केस बुनियादी हक
بنیادی حقوق کی پامالی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی انہوں نے کہا ہوگی، اور انسانی تذلیل کی بدترین مثال ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے نیب کو. کیس میں نیب کے طرز عمل نے قانون، انصاف، انسانی حقوق اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں. اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عدالت کہہ رہی ہے نیب کے امتیازی سلوک نے اس کے امیج کو متاثر کر دیا ہے. نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو گیا. نیب ایک طرف کے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات چلانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. لائن کے ایک طرف کھڑے لوگوں کو تو نظر آتے ہیں اس کو، لیکن لائن کے دوسری طرف کھڑے لوگ اس کو نظر نہیں آتے. دوسری طرف کے سیاستدانوں کو ثبوتوں کے بغیر مہینوں اور برسوں تک قید رکھا جاتا ہے. نیب قومی مفادات کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملک اور معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے. نیب کے غیر منصفانہ رویے سے ہمارے عدل و انصاف کے نظام کی بدنامی ہوئی. گرفتاری سے قبل ہی قید میں رہنا نہ صرف ملزم بلکہ اس کے اہل خانہ کے لیے بھی باعث توہین ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، اور میرا فوکس آج اسی پہ رہے گا مینلی. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی سخت قسم کا آرڈر سندھ حکومت کے اوپر آیا، اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے. اور مکمل طور پر عدم اعتماد اگر کہا جائے نا، نو ٹرسٹ، نو کانفیڈنس، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے سندھ حکومت، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ حکومت کو آج کہا ہے. اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل سے پوچھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک موقع کے اوپر آبزرویشن دی کہ آپ سے سندھ حکومت سے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو کیا وفاقی حکومت کو کہیں کہ آ کے ٹھیک کریں. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ مختلف جو آئینی آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں. بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ کراچی کے حوالے سے وفاق کے زیر غور ہیں مختلف کانسٹیٹیوشنل سٹیپس، وہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. جو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ سے تعارف کروا دوں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وزیر صحت پنجاب ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. وی ہوپ کہ رانا ثناء اللہ PMLN سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر یاسمین آپ سے سٹارٹ کروں گا. نیب گزشتہ روز ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا، کتنی جلدی آپ سوچتے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے، کیونکہ 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے جس میں پاکستان کو سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ناقابل تلافی نقصان پاکستان کے قومی مفاد کو ہو چکا ہے. میرا خیال ہے ندیم صاحب، جہاں تک جو آپ نے بات ایک بہت اہم بات کی اپنے سارے اس تبصرے کے اندر، وہ یہ بات ہے کہ حساب کتاب تو ضرور ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. آفٹر آل جب آپ یو ہولڈ اے پبلک آفس، تو جو آپ خرچہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بیکاز آپ تو اس وقت پبلک آئے بھی ہوتے ہیں، آپ نے ایک ایک پیسے کا بھی حساب دینا ہوگا، اور یہاں تک کہ جو حکومت کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر یہ ہم حساب کتاب نہیں رکھیں گے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے باقی بہت سارے ممالک، آج اگر آپ ملیشیا کا ذکر کریں تو ملیشیا کے اندر بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ اگر پولیٹیکل فگرز جو ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ لیڈنگ پولیٹیشنز آف ملیشیا، غلط کام کیا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں اور ان سے پیسے بھی وصول کیے گئے اور سب. اب مقصد یہ ہے ڈاکٹر یاسمین، لیکن 2 سالوں میں ہمارے یہاں بے یقینی بہت بڑی اور رزلٹ نہیں نکلا. یا تو رزلٹ نکل آتا، کیس کنکلوڈ ہو جاتے تو بہت اچھا لگتا، لیکن رزلٹ کوئی نہیں آئے ہمارے پاس. دیکھیں ندیم صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ نیب آج کا تو نہیں بنا ہوا. اس آج سے پہلے پیپل پارٹی کا بھی حکومت رہی، اس سے پہلے نون لیگ کی بھی حکومت رہی اور میجورٹی میں رہی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے رہی. یہ ایک ایسا جس وقت یہ بنایا گیا، آپ نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ جوڑ توڑ کرنا تھا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ اگر جوڑ توڑ یا جو بھی کیا گیا ہے، اس کے اندر ترمیمیں جو تھی، ہر حکومت کو موقع ملا ترمیم کرنے کا، ہر حکومت نے کوشش کی. بلکہ ہماری حکومت نے تو آ کے باقی حکومتوں کے مقابلے میں ذرا بہتر کوشش کی ہے کہ وی شوڈ آرگنائز دس لا، تاکہ اس قسم کی یہ جو اگر ہم سوچتے ہیں کہ جی وہ والی بات ہے. ڈاکٹر یاسمین، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا 2 سال میں جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کی حکومت 2 سال گزر گئے، 3 سال رہ گئے، 5 سال کے بعد آپ لوگوں کی باری بھی ایسی نہ نیب کے آگے آ جائے، تو آپ لوگوں کو کنسٹرکٹیو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ریفارم کریں، شفافیت سے احتساب ہو، چور بچے نہیں، لیکن ایک عام آدمی کو بلا وجہ کھپایا نہیں جائے. ہاں جی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ندیم صاحب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ صرف اپوزیشن کو کیا. آج اگر چیف منسٹر آف پنجاب
went and stood in NAB, تو میرا خیال ہے چیف آپ نے 5 تو ہمارے وزراء کا بھی نام لیا، اس میں یا تو یہ کہیں کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا اور حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء کا نام لیا اور چیف منسٹر کا نام لیا. ثابت کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. جی مقصد ثابت کیا ہوا؟ میں نہیں دیکھیں آپ نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری حکومت منوور کر رہی ہے اس کو، دین اٹ از اے رانگ. اس وقت الزام یہ غلط الزام ہے. اگر نیب کر رہی ہے تو سب کے لیے کر رہی ہے. اگر اس کے جو لا ہیں وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی چیز پروو نہ ہو، میں تو ناؤ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ بھی آپ کے پاس پروف پراپر ہونے چاہیے، پراپر پروفس کے ساتھ اس کو آپ ضرور لوگوں کو بلائیے اور جلد سے جلد ان کے نتائج نکالیں، ورنہ اس طرح کی یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب آج 4-5 بل جو تھے وہ قومی اسمبلی سے نکل آئے. FATF کے حوالے سے آپ لوگوں کے خدشات بھی تھے، لیکن پھر قومی مفاد کا معاملہ آیا تو آپ لوگوں نے بل پاس ہونے کے لیے راہ ہموار کی. یہاں سوال یہ ہے کہ نیب بھی اسی طرح سے ایک قومی مفاد کا معاملہ ہے جس کے اوپر اگر تو چوری ثابت ہوتی ہے اور اس کے اندر اہلیت ہو کہ اس الزام کو ثابت کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں پڑنا چاہیے، لیکن بلا وجہ جو یہ پکڑ دھکڑ ہے اس کا سلسلہ رکنا بھی چاہیے. آپ لوگ اس کو کب آگے بڑھیں گے؟ کب وہ ریفارم پروسیس آگے چلے گا؟ جی اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری جو حکومتی ٹیم جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 میٹنگز ہوئیں اور اس میں فاروق نائک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا کہ کہاں کہاں اور کس کس وجہ سے جو ہے وہ نیب لا جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. تو وہاں پہ تو شاہ محمود قریشی صاحب بڑا خوش دلی سے کوئی 12-13 جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے ہمیں بڑا ایجوکیٹ کیا ہے، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ موجود تھے، بلکہ جو ہمارے وزیر قانون ہے فروغ نصیر صاحب، انہوں نے کہا جی میں تو 70-80% آپ سے متفق ہوں. اس کے بعد پھر اگلے دن انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ جی ہم اب جو ہے وہ ہمارے اپنی سائڈ سے جو ہے وہ اپروول لے لیں، تو پھر ہم کل آپ کو بتائیں گے. باقی بل بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب جب وہاں پہ آئے تو اس دن انہوں نے کہا کہ جی ہم میں سے ایک آدمی، اب وہ ایک آدمی کی سمجھ آ جاتی ہے سب کوئی، اس نے جا کے پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ پٹی پڑھا دی. تو وزیر اعظم صاحب تو جناب سخت نالاں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں تو کوئی بات نہیں مانوں گا، اور انہوں نے جناب اٹھا کے تو جو فائل ہے وہ ادھر پھینکی. تو فاروق یہ بات نائک کس نے صاحب کہی کہا رانا کہ صاحب؟ جی وہ ان میں سے آپ کو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، پیر صاحب نے. تو اس کے بعد پھر فاروق نائک صاحب نے پوچھا کہ جی اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کل اتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، ایک دن پہلے بھی بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی 2, 4, 10 جہاں پہ آپ کا کوئی اتفاق ہے، باقیوں کو آپ جس پہ نہیں اتفاق. اس نے کہا جی ہماری بات ہی نہیں سنی گئی، ہمیں تو کسی نے سنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو اٹھائیں اسے لے جائیں. تو اب جو ہمیں تو افسوس ہے، تو وی آر سوری. تو اب صرف یہ ہے کہ ہماری یہ منت ہے کہ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے. یہ باقی بل جو ہیں اگر یہ پاس نہ ہوئے تو پاکستان، میں آپ کو بتا دوں، یہ گرے ایریا سے بلیک میں چلا جائے گا. اگر یہ بلیک میں چلا گیا، ہماری اتنے فیصد جو ہے وہ جو ہے ٹریڈ وہ یورپ سے ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی. یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. ملک بہت بڑے کرائسس پہ آ جائے گا. اس لیے آپ کہتے ہیں مہربانی کہ کریں 13 نکات کے ان اوپر کو اتفاق ڈی رائے لنک تھا. کر کے. ہاں وہاں پہ جب یعنی آپس میں بات ہو رہی تھی تو 10-12 جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ جی بیل کا رائٹ ہاں بالکل دینا چاہیے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. اچھا جی یہ جو ہے اپنا جو یہ اپروور کا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ یہ ان اسلامک ہے. ہاں جی بالکل، یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، تو لہٰذا اس کو تو ہمیں آپٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے برڈن آف پروف، یہ ملزم کے اوپر جو ہے وہ جنرل لا کی وائلیشن ہے، یہ برڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ ہونا چاہیے. یعنی اس قسم کی باتوں کے اوپر وہاں پہ 100% اتفاق تھا. لیکن اگلے جو دن ہمیں ڈسکریشنری وہاں پہ یہ پاورز ہیں بات کہی چیئرمین اسپیکر نیب ہاؤس کی میں. ٹو اریسٹ، اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ہاں جی اس کے اریسٹ اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا؟ بھی اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن کو جو ہے وہ پاور جو ہے نا وہ دی جائیں. پہلے وہاں پہ بات ہوئی کہ کورٹ کو دی جائیں. وہاں پہ میں نے آبجیکٹ کیا، میں نے کہا جی اگر آپ کورٹ کی پرمیشن سے کسی کو گرفتار کریں گے تو اس بندے کو تو بعد میں بیل نہیں ملے گی. تو پھر بات ہوئی کہ جی یہ اختیار جو ہے وہ کمیشن کو دی جائے. اب آپ
ندیم ملک صاحب اندازہ کریں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ یہ باتیں ہوئیں، اگلے دن ہمیں آ کے جو ہے وہ معذرت ہوئی، اور وہاں سے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ باقی بل قومی مفاد میں پاس کروا دیں، اور یہ جو ہے اس کے اوپر پھر اب کسی موقع پہ بات ہوگی، کیونکہ اگر یہ باقی بل پاس نہ ہوئے تو یہ ملک جو ہے وہ گرے سے بلیک میں چلا جائے گا۔ اور جب یہ آئے اسمبلی میں تو وہاں پہ انہوں نے تقریر داغ دی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، یہ تو جی ہمیں بلیک، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے یہ طرز عمل ہے۔ اب اس کا آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ جو ہے وہ علاج کیا جائے۔ اب یہ جو بل ہے، میں جو قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک صرف بات رانا صاحب بتا دیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ FATF کے بلز کو سپورٹ کریں، کہیں اور سے کہا گیا، PTI سے ہٹ کے، پارلیمان سے ہٹ کے کہیں اور سے آپ کو کہا گیا کہ آپ FATF والے بلز کو سپورٹ کر دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ رانا صاحب جی یہ کیا FATF کے بلوں کی حمایت کے لیے آپ کو پارلیمان سے ہٹ کے کہیں سے پیغام آیا کہ آپ ان کو قومی مفاد میں سپورٹ کر دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ندیم ملک صاحب ایسے پیغام جو ہے وہ ان کی زد میں تو میں آتا نہیں ہوں، اگر ایسا ہوتا تو میرے ساتھ وہ جو کیس ہوا تھا پھر وہ کیوں ہوتا۔ تو میرے سامنے تو بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کا بھی اگر قومی مفاد کے حساب سے کوئی رول ہوگا تو کسی نے ادا کیا ہوگا۔ جو بات میرے سامنے ہوئی ہے وہ میں نے بالکل یہ آپ سے کہہ دیا، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس سے انکار کریں تو بے شک آپ انہیں کل میرے سامنے جو ہے وہ بلا لیں۔ قمرزمان قاہرہ صاحب آپ فرمائیے گا، کیا کرنا چاہیے؟ کتنی دیر ہم پھنسے رہیں؟ سزا بھی ہونی چاہیے لیکن کام پاکستان کا آگے بھی چلنا چاہیے۔ دو تین باتیں ملک صاحب۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ نیب کے قانون اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یقیناً جمہوری ممالک میں، جمہوری معاشروں میں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ نظام آگے نہیں بڑھا سکتے، اور اس کی دو رنگ ہوتے ہیں۔ ایک انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس طرح نیب کا ہمارا ادارہ ہے یا FIA ہے یا باقی عدالتی نظام ہے، اور دوسرا پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہے جس پہ الیکشنز آتے ہیں، جس میں پبلک اوپینین آتا ہے۔ دونوں طرف کی اکاؤنٹیبلٹی اکٹھی چلے تو کام چلتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ باتیں ملک صاحب عدالت تو آج کہہ رہی ہے، ہم تو اس کو بی بی شہید کے دور سے کہتے چلے آئے، مشرف دور سے کہتے چلے آئے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس سے پہلے سے کہتے چلے آئے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا ہتھیار ہے، یہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ہے، فلاں فلاں، اور وہ ساری باتیں عدالت نے کہہ دی، آپ نے بھی سنا، آج بھی آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے دونوں کے ادوار آئے، مسلم لیگ کا بھی ہمارا بھی، اور ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم نے اپنے دور میں کوشش کی کہ نیب کے قانون میں جو ایسے میئرز ہیں جو اس کو ایک انتقامی کارروائی کے طور پہ یا مس یوز آف اتھارٹی آ جاتی ہے، ان کو ٹھیک کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے بعد میں اس بات کا اقرار کیا کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن مسلم لیگ کے دور میں اس پہ کوئی 40 میٹنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ PTI کی ممبر تھیں، انہوں نے نیب کے جو کمیٹی تھی اس کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم اس پہ کسی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ 40 میٹنگ میں سب کچھ ساتھ چلے، اس لیے اس میں کوئی فائنل فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس حکومت میں آنے کے بعد بھی ہم نے فاروق نائک صاحب کا بل، رانا صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ فاروق نائک صاحب کا بل سینٹ سے پاس ہوا جہاں پر میجارٹی تھی، اور ہم نے یہی کہا جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل پاس ہونا تھا، اس وقت بھی نیب کے قانون پہ اوپر بحث ہوئی، اور اس وقت بھی کہا گیا کہ اس پہ آگے فیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو فاروق نائک کا بل ہے اور جو مسلم لیگ کی دور کی کمیٹی کی جو سفارشات بنی تھی، جتنا اس پہ کام ہوا فائنل نہیں ہو سکا، ان کو سامنے رکھے، اور جو حکومت کرنا چاہتی ہے ایک اچھا نظام، ایک اچھا تشکیل دے لے، اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اسی کی تقاضا آج بھی کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہے، نہ کوئی NRO مانگتا ہے، نہ کوئی رعایت مانگتا ہے۔ جو باتیں سپریم کورٹ نے کہی ہیں، جو باتیں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہی ہیں، صرف ان باتوں پہ عمل کر دے۔
کیا آپ کے سامنے جو کل مریم نواز والا جو پورا انسیڈنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک اوائڈیبل انسیڈنٹ تھا جس کو تحریری سوال کر کے اگر آپ کے پاس ایسے کوئی شواہد آئے ہیں تو آپ ان سے جواب سوال کر لیں. جب آپ کے پاس ایسی کوئی قابل گرفت قسم کی دستاویزات آ جائیں کہ آپ عدالت میں پیش کر کے سزا دلوا سکتے ہیں، پھر آپ بلا بھی لیں. اب بلا کے ایک ڈرامہ رچا کے تو پھر آج نعیم بٹ صاحب نے کہا کہ بعد میں انہیں کہتے ہیں کہ واپس چلے جو آپ کو آپشن ہے کہ آپ تحریری جواب دے دیں. تو یہ ڈرامے بچ سکتے ہیں نا، ہم پاکستان کو آگے چلنے دیں، بے یقینی نہ پیدا کریں. لیڈروں کو بلائیں گے نا جی، لیڈروں کو بلائیں گے، ان کے ساتھ ان کے کارکن جائیں گے. حال یہ ہے کہ اگر تو مریم نواز شریف صاحبہ کے جانے پہ مسلم لیگ کے کارکنوں نے ان کے آنے سے پہلے یا ان کے ساتھ آ کے نیب کے دفتر پہ حلہ بول دیا تو پھر آپ نے جو کچھ کیا شاید وہ اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. اگر انہوں نے نیب کے دفتر پہ قبضہ کر لیا، کو آگ لگا دی، کو دفتر کو توڑ پھوڑ کر دی، کو گیٹ پہ قبضہ کر لیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس دفتر سے بہت دور لوگوں کو پہلے روک کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے آ کے وہاں جب لوگ وہاں پہنچے اپنے قائد کے ساتھ آئے، ان کی محبت ہے، آپ ان کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، آپ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، کیوں نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کا رائٹ ہے. اور انہوں نے آپ ان کے ساتھ اگر لڑائی لڑیں گے تو پھر کارکن پتھراؤ بھی کرتے ہیں، پھر کارکن لڑائیاں بھی کرتے ہیں. ہماری تو یہی تاریخ ہے، ہم تو مارے کھاتے رہے، ہم تو ویسے ہی اس ریاست کے شودروں کی طرح مار کھانے کے عادی ہو گئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ، یہ تو بات عدالت کہہ رہی ہے نا جی، کہ جب تک آپ کے پاس کچھ کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، آپ نے اگر ان کو آ کے بلا کے سوال نامہ ہی دینا ہے تو یہ سوال نامہ آپ ان کو ویسے بھی بھیج سکتے ہیں. مثلاً آج ندیم صاحب، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف ہوں، میں ان کی حکومت کے خاتمے کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن آج چیف منسٹر پنجاب کو بلایا گیا نیب کے دفتر میں اور کہا گیا جی ان سوالوں کے جواب دیں. کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت؟ کیا وہ ایک الیکٹڈ آفس نہیں؟ کیا اس آفس کے یہ ڈیکورم نہیں ہے کہ آپ اس کے دفتر میں جا کے ان سے پوچھ لیں؟ کیا دنیا کے باقی ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ پہ کوئی سوال آ جائے اس کے دفتر میں جا کے پوچھ لیا جاتا ہے؟ پوچھنا حق ہے، لیکن اس کو ایک ملزم کے طور پہ بلا کے آپ ایک افسر کے سامنے کھڑا کر دیں اور 2 گھنٹے کھڑا کرنے کے بعد کہیں یہ سوال ہے ان کا جواب دے دیں، تو یہ پہلے نہیں بھیجے جا سکتے؟ کیا کسی اور آفس کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو نیب نے چلانا ہے یا پولیٹیکل آفسز نے چلانا ہے؟ پولیٹیکل آفسز میں ٹھیک لوگوں کو آنا چاہیے، ان کو اچھے فیصلے کرنے چاہیے، ان کے غلط فیصلوں کی ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان آفسز کو اس طرح تذلیل تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس میں دو رائے نہیں ہے. جب عثمان بزدار کے اوپر آپ کیس ثابت کر لیں تو آپ ان کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، لیکن اس سے پہلے تذلیل نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال یاسمین راشد صاحبہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو قاہرہ صاحب ریز کر رہے ہیں. یاسمین راشد صاحب جی آپ ندیم صاحب کوئی سوال پوچھ رہے تھے؟ جی، جو قاہرہ صاحب کا پوائنٹ ہے کہ بڑا ویلڈ ہے کہ ایک سرونگ چیف منسٹر ہے تو آپ اس کو تحریری طور پر سوال دے کے پوچھ لیں، اگر قابل گرفت ہو تو پھر جا کے پکڑ کے سزا دے دیں اس کو، لیکن پہلے 2 گھنٹے کھڑا کر کے اسے کہیں کہ یہ سوال نہ میں جا کے جواب دے دو تو کوئی مناسب طریقہ کار ہے. میرا خیال ہے ندیم صاحب، میں تو شروع میں جب بات میں نے کی تو میں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کہی، جہاں تک احتساب کا تعلق ہے میں بالکل احتساب کے ساتھ ہوں. جہاں تک نیب کا تعلق ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے، کئی برسوں سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ساتھ اب اس وقت تو آپ نے یہ جو نیب کے قانون بنائے اس میں مسلم لیگ نون اور پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹوٹل سپورٹ تھی. اور جس طرح فرمایا قاہرہ صاحب نے کہ جب یہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس زمانے میں تو نون لیگ نے ان کو بالکل سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب لیکن یہ ایک جو سرونگ ان آفس چیف منسٹر ہے یا وزیر اعظم ہے اس کو بلا کے نیب کے کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سامنے 2-3 گھنٹے کھڑا کرنا یہ درست رویہ ہے کہ یا اس کا طریقہ کار تحریری طور پر ہو سکتا ہے؟ نہیں ندیم صاحب، دیکھیں ندیم صاحب، میرا خیال میں ایک تو نمبر 1 nobody is above the law، چاہے وہ چیف منسٹر ہوں یا کوئی بھی ہوں. میرے اپنے چیف منسٹر ہیں. ایک سیکنڈ میں جسٹ ایک سیکنڈ جی، مقصد یہ ہے کہ کچھ کے لیے انہوں نے پوچھا اور میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا جو قدم تھا وہ آئی تھنک اٹ واز اکارڈنگ، اگر ایک آپ کو ادارہ بلاتا ہے سوال جواب کے لیے تو وہ سوال جواب کے لیے گئے.
امپورٹنٹ یہ ہے نہ اس کے اوپر ہم نے کوئی پولیٹیکل تماشا بنایا نہ کوئی اور مسئلہ بنا. اب کل جو آپ جس کا فرما رہے ہیں اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی بہت ہوتا ہے, دس واز بیسکلی اے پری پلان سچویشن جس کے اوپر وہ سارا کچھ کیا. مانا کہ جی ان کو بلایا گیا, انہی باتوں پہ تو آج جا کے ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی تو ساری وہ تحریر لے آئے جس کا انہوں نے جواب دینا 18 تاریخ کو. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان اے وے آئی ایگری کہ جی بالکل نیب کے قانونوں کے اندر جو ہے ترمیم آنی چاہیے, اور نیب کے قانون جو ہیں وہ اس طرح کی ترمیم آئیں جس میں سارے کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اندر ترمیم لے کے آئیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کیا, میرا خیال ہے ہماری حکومت نے باقی حکومتوں سے بہتر ایفرٹ کیا ہے. اب آ گیا مسئلہ ڈاکٹر یہ صاحب کہ لیکن جی آپ خود ہمیں بریف کرتی رہی ہیں, چھوٹی سی میں مدد اسی سے پروگرام میں آپ سے سوال کرتا رہا ہوں, لاہور میں آپ میڈیا کو چھوٹی سی بریف گزارش کرتی رہی ہیں کہ وہ 2000 پلیٹلیٹس رہ گئے اور یہ اتنے رہ گئے اور اب نواز شریف کو بٹھانا پڑے گا جہاز پہ, یہاں تو علاج ہی نہیں ہو سکتا. آپ ہی کے بیان تھے اور اب آپ کی حکومت ہی شکوہ کر رہی ہے. تو نہیں ندیم صاحب نہیں ندیم صاحب پلیز, میں کبھی نہ غلط بیانی کرتی ہوں اور نہ کبھی کروں گی. امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ان کے پلیٹلیٹ کی سچویشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. 2000 پلیٹلیٹس کے ساتھ جس دن یہ نیب سے تشریف لائے ہیں اس دن تھے رات کے وقت. اس کے بعد ان کو پلیٹلیٹس ملے, امیونوگلوبولینز ملی, ان کا علاج شروع ہوا, ان کی کنڈیشن ڈائگنوز ہوئی تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کے مطابق. میں خود جا کے نواز شریف صاحب سے چوتھے دن خود ملاقات میں نے کی, میں نے ان سے جا کے ان کی طبیعت پوچھی, ان کے ہی واز سیٹسفائیڈ ود دا ٹریٹمنٹ. ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی لکڈ آفٹر ہم ایز. جس دن وہ یہاں سے گئے ہیں, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, ہی کوڈ ناٹ ہیو گون اگر ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے نا وہ 50,000 کے قریب نہ ہوتا. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. اس وقت بھی جب میں گئی ہوں, اور یہ میں آن ریکارڈ بتا دوں آپ کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کے نواز شریف صاحب سے جا کے بات کی اور یہ پوچھا آر یو سیٹسفائیڈ. انہوں نے خود کہا کہ جی میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. میں نے اگلی بات ان کو کہی کہ مجھے وزیر اعظم نے اور چیف منسٹر صاحب دونوں نے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی معالج باہر سے بلوانا چاہتے ہیں ہم خود اس کے لانے کا بندوبست کریں گے اور انتظام کریں گے تاکہ آپ کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے. وی میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو انشور, اور میں خود پرسنلی ہر چیز کو سن رہا ہوں. میں ڈاکٹر فرسٹ اینڈ دین. آپ کو یہ تو نہیں لگا اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہو کہ مسٹیک کر لی ان کو جہاز پہ بٹھا کے؟ نہیں, دیکھیں مقصد یہ ہے, ان کی خواہش تھی کہ وہ باہر سے اپنا ٹریٹمنٹ, اور ان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی واز ناٹ اباؤٹ دا پلیٹلیٹ کاؤنٹ. ان کی جو دل کی تکلیف تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ جن ڈاکٹرز نے ان کا پہلے وہاں علاج کیا تھا ہی ہیڈ مور سیٹسفیکشن ود دیم رادر دین ان دیر. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سی ٹی اسکین کروا لیں, انہوں نے اس کی انکاری کی. جب ہم نے بون میرو کی بات کی, انہوں نے اس کی انکاری کی. اینڈ آف دا ڈے اگر انسانی ہمدردی کے اندر یہ کہا گیا, اور اس کنڈیشن پہ وہ جب باہر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ریگولرلی دل بی ٹیل گیونگ اس رپورٹس. آپ کو بھی پتہ ہے میں رپورٹس کے پیچھے کس طرح دوڑتی رہی ہوں ان کے جانے کے بعد. دیکھیں اگر وہ ٹھیک نہ ہوتے تو وہ ٹریول نہ کر سکتے ہوتے. اور یہ میں بتا دوں کہ پلیٹلیٹس کی جگہ کیا بھیجنا ان کو درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ پھر میں رانا صاحب سے بھی پوچھوں گا, لیکن آپ بتا دیں کیا بھیجنا اس وقت درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں اس وقت میں نے آپ سے دوبارہ دہرا رہی ہوں اس بات کو کہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے اندر اور کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل صحیح رپورٹس رکھی. میں آئی ول نیور ٹرن بیک فرام دوز رپورٹس. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کورٹ نے بھی جب ان کو اجازت دی تو ود دیز کنڈیشنز اجازت دی کہ آپ جلد سے 6 ہفتے کے اندر جا کے 8 ہفتے کے اندر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے اور تشریف واپس لے کے آئیں. آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے اگر غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ رہا ہے تو اس کے اندر میرا تو ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ تھا ایز اے ڈاکٹر. آئی انشورڈ کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کل کوئی شکایت ہو کہ کوئی کمی رہ گئی ہو. تو آئی تھنک اٹ از ویری انفیئر اگر کوئی بھی کہے. رانا صاحب ایک تاثر آتا ہے کہ ریگریٹ ہے, مطلب ڈاکٹر صاحبہ نے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بہت سارے بیانات سن سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں, اور یہ بھی ریگریٹ نظر آتا ہے کہ شاید اس وقت رپورٹس ٹیمپر کی گئیں. یہ آپ کو روز ایک وزیر کا بیان نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحبہ نے نہیں کہا لیکن باقی لوگوں کے یہ بیان آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پروفیشنل ہیں, وہ ایسی بات نہیں کہہ رہی. تو کیا صورتحال کیا ہوا اس وقت؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کا بیان جو ہے یہ اب بھی ذمہ دارانہ ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے جو باتیں پہلے کی تھیں بعد میں باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کا جماعتی لیول پہ ریگریٹ جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن سامنے آ گیا,
وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ایمبولنس میں ایئرپورٹ لایا جائے گا، ایمبولنس سے جو ہے وہ انہیں اسٹریچر پہ اتارا جائے گا اور اسٹریچر پہ جو ہے وہ جہاز میں بٹھایا جائے گا۔ جب وہ خود جو ہے وہ وہاں جہاز میں گئے ہیں تو اس وقت سے ہی جو ہمارے ہاکس ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو اس وقت سے ہی باتیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن میں اس بات کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو دوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ان تمام مراحل میں بھی اپنی پہلی باتیں جو یہ کرتی رہی ہیں، انہوں نے انہی کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو رپورٹس میں نے اس وقت دیکھی یا میں نے دی ہیں وہ درست تھیں اور میں انہی کو جو ہے وہ اب بھی انڈورس جو ہے وہ کر رہی ہوں۔ دیکھیں میاں صاحب کا جو پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے یہ تو ایڈ ان ہوا بعد میں، اس وقت جب ان کو نیب لایا گیا اور نیب سے وہ جو ہے وہ سرفسز ہاسپٹل آئے، ان کا پہلے سے بھی جو ہے وہ دل کے کا عارضہ جو ہے وہ ان کا بڑا پرانا، کو 15-20 سالہ پرانی جو ہے وہ ان کو یعنی یہ معاملہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے 3 جو ہے وہ بائی پاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ تو اب جب ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیل اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، وہ بھی اسی گراؤنڈ پہ تھی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، پھر سپریم کورٹ نے ان کو 8 رانا صاحب یہ تو علاج کی تفصیل ہو جائے گی، لیکن کل وہاں جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی مریم نواز کی، وہاں شاہد خاقان تھے، آپ تھے، وہاں پرویز رشید صاحب موجود تھے، لیکن وہاں شہباز صاحب نہیں تھے، خواجہ آصف بھی نہیں تھے، رانا تنویر بھی نہیں تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی داخلی طور پر تقسیم ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ نہیں بالکل وہاں پہ جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ یعنی کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ گیدرنگ کرنی ہے۔ میری کیونکہ یہ لاہور کا میں معاملہ تھا، میں پنجاب کے پریزیڈنٹ کے اوپر وہاں پہ میری جو ہے وہ موجودگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے حوالے سے جب ایک آپ کا لیڈر جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی کوئی کورٹ میں تاریخ ہے یا کسی جگہ پہ اس نے پیش ہونا ہے تو وہاں پہ پارٹی کے ذمہ داران کا یا ذمہ داران سر میں سے دیکھیں شاہد خاقان صاحب اسلام آباد سے صبح 8 بجے نکل کے وہاں پہنچ گئے، ڈاکٹر مصدق ملک پہنچچ گئے، زبیر صاحب کراچی سے پہنچ گئے، مریم اورنگزیب پہنچ گئیں، تو آپ کی لیڈرشپ تو پہنچی وہاں پہ۔ تو نہیں وہ تو نیب کا کمال تھا نا۔ نیب آپ کو پتہ نہیں جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو 10 دن پہلے ہی جو ہے وہ اشتہار دینے شروع کر دیتا ہے میڈیا کے، جی فلاں کو بلا رہے ہیں، یہ ہے، ہزاروں ایکڑ ہے، ہزاروں کنال ہے، سرکاری اراضی ہے، یعنی خود سے ہی جو ہے وہ ایک کہانی جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اچھا اینڈ میں آپ چشمدید گواہ ہیں، ساتھ موجود تھے، یہ تو بتا دیں کہ وہاں ہوا کیا پھر اینڈ میں؟ وہ پیشی ہوئی کیوں نہیں پھر مریم کی؟ وہ تو وہاں کھڑی تقریر کر رہی تھی کہ میں آئی ہوں تو مجھے اب بلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نیب والوں نے کہا واپس چلے جائیں، تحریری جواب دے دیں۔ کیا ہوا اس کے اوپر؟ ہوا اس میں یہ کہ انہوں نے، حالانکہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے، ہم وہاں پہ موجود تھے، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ یا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے پہلے کم از کم 3 گھنٹے لوگ وہاں پہ دھوپ میں کھڑے رہے ہیں، کوئی مجھے بتائے کہ وہاں پہ کوئی پتہ بھی ٹوٹا ہو، کوئی مجھے بتائے کسی نے دھکا بھی کسی کو دیا ہو۔ اب انہوں نے نیب والوں نے رابطہ کیا پھر اس کے بعد جب وہ کھڑی تھی وہاں پہ تقریر کر رہی تھی، کیا کہا نیب والوں نے؟ نیب والوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ ہم نے پیشی جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں پھر آپ تحریری طور پہ دیں۔ کہنے لگے جی نہیں، تحریری طور پہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر چلیں آئیں ہمارے ساتھ میڈیا کے سامنے، آپ کہہ دیں کہ جی پیشی منسوخ کر دی، آپ چلے جائیں۔ کہتے جی نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کہتے جی بس ہم آپ کو صرف بتا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ آپ پریس ریلیز دے دیں، میڈیا کو آپ بتا دیں کہ جی ہم نے پیشی جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ وہاں پہ انہوں نے اس کام میں جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ لگایا، اور 1.5 گھنٹے پتہ نہیں کہاں سے پوچھ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ کیا نیب کی جانب سے یا کسی اور اعلیٰ سطح سے رابطہ ہوا پارٹی کے ساتھ کہ پیشی کی بجائے تحریری طور پر سوالوں کے جوابات دے دیں؟ کیا یہ پیغام پہنچایا گیا پارٹی کی لیڈرشپ کو؟ ندیم ملک صاحب نیب جو ہے
یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی یہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے فار انویسٹیگیشن یا فار اکاؤنٹیبلٹی. رانا صاحب ایسا کوئی پیغام پارٹی کو آیا کہ مریم تحریری طور پر جواب دے دیں؟ ایسی نہیں. اب وہ نیکسٹ جو ہے وہ نیب اس بارے میں جو ہے یہ زبانی باتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی یہ زبانی ہمیں کہتے رہے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں اور جو ہے وہ آپ تحریری جواب دے دیں، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ کہتے رہے ہیں آپ کو کہ واپس چلے جائیں تحریری جواب دے دیں، کوئی تحریری جواب دے دیں. نیب جو ہے یہ تو شہباز صاحب بھی کال کرتے رہے ہیں. وہ جو آج ہمارے پاس خبر یہ تھی کہ شہباز صاحب بھی کال کرتے رہے ہیں کہ نیب والے یہ کہہ رہے ہیں اور کال آ رہی ہیں تو کہ مریم بی بی کی پیشی کی ضرورت نہیں ہے، مریم واپس چلی جائیں تو تحریری جواب دے دیں. اس بارے میں مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے کہ اس وقت کو فون پہ بات ہوئی ہے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب پوری طرح ہمارے ساتھ یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو پوری طرح ان ٹچ تھے. انہیں معلوم تھا کہ آج ان کی پیشی ہے، انہوں نے وہاں پہ جانا ہے اور پارٹی میں سے کسی آدمی نے جو جانا ہے. اگر وہ خود اپنی ضرورت بھی محسوس کرتے تو وہ بھی چلے جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز سچ ان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ نیب سے یہ پیغام کس کی جانب سے آیا تھا کہ وہ تحریری جواب دے دیں آپ واپس چلی جائیں؟ دیکھیں نیب جو ہے، نیب کو بنی گالا سے ایک آدمی جو ہے آن بیہاف آف پرائم منسٹر چلا رہا ہے جس کا نام شہزاد اکبر ہے. باقی اس کے علاوہ نیب کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے مخالفین کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے، وکٹیمائز کرتی ہے، ان کو بدنام کرتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ باقی سارے جو ہیں یہ بالکل زبانی ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتی دوسری خبر جو سندھ والی ہے اس کے اوپر بھی قاہرہ صاحب آپ سے بھی رد عمل لوں گا. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ کراچی کے معاملات دیکھ رہی ہے تو سپریم کورٹ نے آج وہاں کہا کہ سپریم کورٹ کی کراچی بھر میں نالوں کی صفائی کے لیے این ڈی ایم اے کو ہدایت. سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت مزے کر رہی ہے. ہر جگہ گلی محلوں میں گٹر کا پانی موجود ہے. لوگ پتھر رکھ کر گاڑی کے پانی پر چلتے ہیں، گاڑی کے اس کے پتھر رکھ کر تو اس کے اوپر چلتے ہیں. کراچی میں سڑکیں نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں. یہاں پر مافیاز بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے. خرچ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا اور سب پیسہ ختم ہو گیا. صوبے کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کراچی اس وقت ایک یتیم شہر بنا ہوا ہے. وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشنز پر غور کر رہی ہے. قمرزمان قاہرہ صاحب، کیا قانونی اور آئینی آپشنز اور قانونی اس وقت وفاقی حکومت ایکسرسائز کر سکتی ہے وہاں پر؟ ملک صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت حد ادب بالکل عدلیہ کے ساتھ بہت سارے ایشوز کے اوپر اختلاف بھی رہا ہے. بھٹو صاحب کے فیصلے سے لے کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو متنازع رہے ہیں، جس کا ملک کو نقصان ہوا ہے. افتخار چودھری صاحب کے جوڈیشل ایکٹیویزم میں اور ثاقب نثار صاحب کے جوڈیشل ایکٹیویزم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس کے اوپر جورسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں، عالمی جورسٹ بھی کرتے ہیں، ہم سب بھی کرتے ہیں. اور میں یہاں بھی بالکل ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنی عدلیہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے استحکام اور اس کے تسلسل کے لیے آزاد عدلیہ کا، امپاورڈ عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن عدلیہ کو فیصلے دینے چاہیے. کمنٹس دیتے ہوئے جج صاحبان کو میری نظر میں احتیاط کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، آج فارمل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، اور وہ اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، وہ کسی ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. اگر کوئی چیز تو سر اٹارنی جنرل کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ اٹارنی جنرل تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی آپشنز غور کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر سے اس پہ بات بھی ہوئی ہے. میں بات کرتا ہوں اس پہ. تو میرا خیال ہے کہ ججمنٹس دیں، کمنٹس کی حد تک جج صاحبان کا حق ہے، لیکن ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو چیز پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنے پر پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات اس طرح درست نہ ہو، لیکن اگر کسی چیز کی پولیٹیکل کاسٹ ہے، ججمنٹ میں جو کاسٹ بھی آئے وہ ضرور آئے، لیکن کمنٹس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ایز فار ایز اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، اٹارنی جنرل آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت تو بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے. گورنر صاحب کے ذریعے بھی انہوں نے کوشش کی، اپنی جماعت کے ذریعے بھی انہوں نے کوشش کی،
ان کے الائز ہیں انکم والے، انہوں نے کارپوریشن کے ذریعے، میونسپل کارپوریشن کے ذریعے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذریعے کوشش کی. وہ کہاں ہیں ان کے وہ پیسے، کہاں ہیں ان کے وہ پروجیکٹ، کہاں ہے وہ این ڈی ایم اے کا وہ سارا جو پلان تھا؟ آپشن ہے کیا کہہ رہا صاحب؟ کیا آئینی اور قانونی آپشن ہے؟ کچھ نہیں ہے جی. آئین کی آپشن ایک ہی ہے، آئین میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. کراچی شہر کے مسائل کے حل کے لیے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، وسائل کا وہاں قلت ہے، اور پروونشل گورنمنٹ اگر مجھے اجازت دیں میں کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحبہ، آئینی اور قانونی راستہ کوئی ہے وفاق کے پاس؟ میرا خیال ہے جی اسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا قائرہ صاحب جو بھی فرما رہے ہوں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہ شہر جو ہے، ڈاکٹر صاحبہ کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں نا، جہاں تک کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ کیا آپ روشنی ڈال سکتی ہیں کہ کون سا آئینی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ نالوں کے لیے پیسے دیں گے، فلاں کے لیے پیسے دیں گے، سرکولر ریلوے کے لیے پیسے دیں گے. کدھر گیا کراچی پیکج؟ نہیں قائرہ صاحب، اس کے اوپر بات قائرہ صاحب میرا خیال ہے یہ آپ کی ناجائز نہیں بالکل ناجائز بات ہو رہی ہے. اس وقت بھی اگر این ڈی اے میں گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر کم سے کم آپ کے نالوں کی صفائی، جو کہ کون سی آئینی شک ہے جو وفاق استعمال کر سکتا ہے؟ رانا صاحب آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ نہیں، آپ دیکھیں، میں نے آپ کے درمیان میں دیکھیں نا، آپ لوگوں نے خود سارے حقوق جو ہیں وہاں سے لے کے فرام دا میئر، یو ڈیڈ ناٹ لیٹ ہم ڈو دا ورک، تو پھر رزلٹ تو یہی آنا ہے. کراچی روشنیوں کا شہر جو ہے، it has become a gutter. It has become a gutter. I think it is very unfair. نہیں، آپ مجھے بتائیے، اگر آج لاہور کے اندر حالات خراب ہوں گے، ڈاکٹر صاحبہ کیا وفاق کے زیر انتظام لا سکتے ہیں آپ؟ کیا یہ ایسی آپشن ہے کوئی؟ ڈاکٹر صاحبہ کیا وفاق کے زیر انتظام لا سکتے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی. It is not possible. میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر لاہور کے حالات خراب ہوں گے تو کیا حکومت پنجاب جو ہے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی اس کے اندر؟ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رانا صاحب آپ بتا دیں، رانا صاحب کوئی آئینی شک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو یہ تو اگر اور 2 سال اگر یہ رہے تو یہ تو 2 سال میں لاہور کو بھی کراچی بنا دیں گے. بہرحال کراچی کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جو ضروری ہیں وہ. رانا صاحب کوئی آئینی شک ہے وفاق جس کو استعمال کر کے اس کو وفاق کراچی کو وفاق کے نیچے لے آئے؟ کیونکہ ابھی تو پیسے دے سکتے ہیں، ان کی باتیں کر چکے ہیں آلریڈی، ایسی کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے وہ اور زیادہ بگاڑ آئے گا. یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ تباہی لائے گی، اور اس سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوگا اگر اس قسم کا کوئی ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین باشا صاحب، اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.